नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अंफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअल लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़ अन-नहार वजअल लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरह वाक़िया जो है वो हमारी स्टार्ट थी और आयत नंबर 75 तक अल्हम्दुलिल्लाह 74 तक लास्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया था। इंशाअल्लाह ताला 75 से आज स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि ये वाली जो आयत हैं, ठीक है, आज के लेक्चर की सूरह वाक़िया की ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत हैं, ठीक है। और इसमें हमें ना जो ये वाला जो रुकू है ना, ये आयत नंबर 75 से लेकर 92 तक, ठीक है, इसमें हमें बहुत डिटेल से जो है वो हमें बताया जाएगा कि कुरान पाक की अहमियत क्या है। स्पेसिफिकली 72 से 82 तक हमें कुरान पाक की अहमियत, उसकी अज़मत, ठीक है, उसको वाज़े करने के लिए अल्लाह ताला ने सितारों की कसम खाई है। अब सितारों की कसम, इससे पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अल्लाह ताला मतलब ये चीज़ हम जानते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बात को जोर देने के लिए अल्लाह ताला जो है वो कसम के ज़रिए जो है वो उसको बयान करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने कसम खाई है वो अगर उसकी डेप्थ में जाए ना तो हम उसको समझेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान की अज़मत को बयान करने के लिए कितनी बड़ी कोई कसम खाई है। अगर हम उसका एनालिसिस करें ना तो एक जो इंसानी दिमाग है ना वो उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंच सकता। मतलब इतनी बड़ी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक के लिए खाई। यहाँ पे हम देखेंगे कि आयत नंबर 75 है, इसमें क्या कहा जा रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला उक़सिमु बिमवाक़िहिन नुजूम, पस नहीं कसम है मुझे उन मकामात की जहां सितारे डूबते हैं। अब यहाँ पे देखें कि सितारों की कसम खाई, लेकिन उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, बिमवाक़िहिन नुजूम, यानी कि वो जगह जहाँ पे सितारे डूबते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने पहले देखा था कि ये जो अहले मक्का थे वो अपने बातिल अकीदे की वजह से वो क्या करते थे, वो कुरान पाक की मुखालिफत करते थे। हालांकि वो इस बात के लिए उन्हें दर्जनों दलाइल दिए गए कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया जा रहा है, लेकिन वो इस कदर हट दरम थे कि वो किसी भी सूरत में कुरान करीम को मिन जानिब अल्लाह जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे सितारों की कसम उठा के यकीन दिलाया कि ये कुरान किसी गैर की तरफ से नाजिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे तो उस रब ने नाजिल किया है जो कि सितारे बनाने वाला भी है और फिर उन्हें फिजा में जो है वो ठहराने वाला भी है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया गया मवाक़िहिन नुजूम, तो इसको अगर हम देखें तो इससे क्या मुराद है कि ये सितारों और सियारों के मवाक़े, ठीक है, इन मीन्स उनके मकामात, उनकी मंजिलें, उनके मदार जहाँ पे वो होते हैं। इसी तरह अब हमें इस चीज़ से ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कुरान करीम जो है वो कितने बुलंद पाए की किताब है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या कसम खाई है, ठीक है। और अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में देखें तो जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि कायनात के अंदर जो है वो इजराम फल्की का पूरा एक जो है एक मजबूत और बहुत मुहकम किस्म का जो एक निज़ाम है वो मौजूद है। तो जिसने वो निज़ाम बनाया है तो उसी खुदा ने ये कलाम भी नाजिल किया है। हम ये जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अंदर
کتنی ہی گیلیکسیز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان گیلیکسیز کے اندر کتنے زیادہ پلانٹس ہیں، ستارے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو پورا ایک سسٹم ہے، یونیورس کا جو ایک سسٹم ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، کتنا جامع ہے، کتنا محکم ہے. ہمیں تو یہ بظاہر یہ ستارے ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ایک مطلب پورے ایک ڈسپلن میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے. جو جس کی منزل ہے وہ اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اس چیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی ایک بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ایک مضبوط کتاب ہے، ایک محکم کتاب ہے. ایون اس کو جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کوڈ آف لائف، ضابطۂ حیات اس کو کہا گیا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہمیں اخلاقیات، عبادات، تہذیب و تمدن کی اگر بات کی جائے، معیشت کی بات کی جائے، معاشرت کی بات کی جائے، کون سی چیز ہے جو ہمیں قرآن پاک کے اندر نہیں ملتی. ایون لاز ہمیں اس کے اندر ملتے ہیں، جنگ کے لاز ملتے ہیں، ہمیں امن کے لاز ملتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو کس طرح سے ہم نے گزارنا ہے. تو یہ پورا ایک جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے. اگر لیکن یہاں پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسانی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر دیکھا جائے نا تو اس کے اعتبار سے یہ جو قرآن پاک ہے ایک بہت ہی مستحکم ایک کتاب، ایک جامع ایک کتاب ہے. لیکن پھر اسی چیز کو اگر ہم جس طرح سے یہ مواقع نجوم ہے، اگر اس کو ہم سائنٹیفکلی اگر پروف کرنے کی کوشش کریں یا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جو یونیورس ہے اس کے اندر ایک بلیک ہول، ٹھیک ہے، بلیک ہول کو انہوں نے ڈسکور کیا. اب یہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو ایک اندھا غار بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ غار ایسا ہے، یہ بلیک ہول ایسا ہے کہ اس کے اندر گریوٹی کا یہ عالم ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس سے گزر جائے نا، یہ اس کو نکل لیتا ہے، اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بلیک ہولز، اور کائنات کے اندر ان گنت بلیک ہولز ہیں. بہت کم، مطلب ابھی تو سائنٹسٹ نے بہت کم جو ہے ان کو ڈسکور کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جیسا سے اللہ تعالیٰ نے کہا مواقع نجوم، تو یہ اس کو کوئی ایک بلیک ہول بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ ڈوب جاتے ہیں. اب یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کے اوپر زندگی اور موت کا ایک نظام ہے نا، تو سیم اسی طرح سے کائنات کی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ موت اور زندگی یہ چھپی ہوئی ہے. کائنات کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیدا ہوتی ہیں اور پھر جو مر جاتی ہیں. اب یہ جو مر جاتی ہیں چیزیں، کیا وہ کبھی ہمارے پاس یہ ادھر دنیا میں ہمیں معلوم ہوا کہ کیا کتنے ہی ہزاروں کے حساب سے پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈسکور ہوتے ہیں، کتنے ہی زیادہ جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. وہ ڈیڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ان بلیک ہولز کے اندر جا کے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اگزامپل دی ہے، اگر اس کو سائنٹیفکلی اگر ہم اس کو پروو کرنے کی کوشش کریں تو یہ بلیک ہول جو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ اپنے پاس سے گزرنے والے ان گنت گیلیکسیز کو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کسی ایک پلانٹ کو، ایک پلانٹ کے اندر جو ہے وہ ایک گیلیکسی کے اندر ہزاروں اربوں خربوں کے حساب سے جو ہے وہ پلانٹس موجود ہیں. جیسے اگر ہم اپنے جو ہماری جو گیلیکسی ہے جس کے اندر ہمارا پلانٹ موجود ہے اس کو ملکی وے گیلیکسی کہا جاتا ہے، تو صرف یہ ایک گیلیکسی ہے جس کو ڈسکور کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ بہت ساری ایسی گیلیکسیز ہیں جو کہ ابھی انسان کے مشاہدے میں وہ آئی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم اس کا یہ مواقع نجوم جو ہے اس کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اس کا ہم کچھ ہلکا سا بھی اندازہ جو ہے وہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ جو وہ والا سارا سسٹم کنٹرول کر رہا ہے اسی نے ہی یہ کتاب نازل کی ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 76 ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تو تم جانو. سیم وہی والی بات ہے، اس کو یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا. مطلب میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس
چیز کو آپ لوگوں کو ایکسپلین کر سکوں. لیکن پھر دیکھیں انسان ہے نا کہ اس کی سوچ کا دائرہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی بات کو انڈوس کیا ہے اس آیت میں کہ یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو، یعنی کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قسم اٹھائی ہے. آیت 77 ہے یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جس کے لیے اتنی بڑی قسم کھائی وہ بہت عزت والی چیز ہے. اب یہ اتنی ساری باتیں کس لیے کی جا رہی تھیں کہ ہم یہ جانتے ہیں نا کہ یہ قریش مکہ یا مشرکین مکہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کے کوئی لے آئے یا ان کو شیاطین آ کے جو ہے وہ سکھا کے چلے جاتے ہیں رات کو اور پھر صبح اٹھ کے جو ہے یہ ہمارے آگے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ساری ان ساری چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں. آگے دیکھیں آیت 78 ہے کہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں. اب یہاں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چھپی ہوئی کتاب. ہم اس چیز کو بھی بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی کتاب کیا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اس لفظ کیا استعمال کیا، فی کتاب مکنون. ٹھیک ہے، تو کتاب مکنون اس کو ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ام الکتاب جو کہ ہم لوگ سورہ بروج کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا آیت نمبر 21-22 میں کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے اور لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ وہ کتاب ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ ساری قرآن کریم کی عظمت کے متعلق ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ کائنات کی پورے ایک نظام کی، ستاروں کے، سیاروں کے، ان کی جو ہے وہ پوری ایک ڈیٹیل، ان کی سارا کچھ بتانے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ہر ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ ہر ایک کی دسترس میں ہے. یہ اس کتاب کا حصہ ہے جو کہ لوح محفوظ میں ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے. آیت 79 ہے اسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو کہ بالکل پاک ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا یمسہ، نہیں چھو سکتے اسے. اب یہ کیا کہا، الا المطہرون، کہ جو بالکل پاک ہیں. اب بالکل پاک کون ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ صرف فرشتے ہی ایسی مخلوق ہیں جو کہ بالکل پاک ہیں، ہر چیز سے پاک، ہر برائی سے، ہر گناہ سے وہ بالکل پاک ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہی جو اس قرآن کریم کی جو عظمت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمیں سورہ عبس کی آیت نمبر 11-16 اس میں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو کوئی بھی چاہے اسے قبول کر لے. اور یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو کہ بہت باعزت اور بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، اور ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے جو بہت معزز اور نیک ہیں. اب یہاں دیکھیں سیم وہی قرآن کریم کی جو ایک بتا دیا گیا کہ یہ ہر ایک کے ہاتھ جو ہیں وہ اس قرآن تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف انہی کے ہاتھ میں ہے اس کی دسترس، جو کہ بہت باعزت ہیں، بہت بلند مرتبے والے ہیں اور بہت پاکیزہ ہیں. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ اس کو نہیں چھو سکتے لیکن پاک لوگ. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ جو آیت ہے اس کو اگر اس کا کانٹیکسٹ وائز اگر ہم دیکھیں گے نا تو یہاں پہ یہ جو بات کی گئی ہے وہ فرشتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو بات چل رہی ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں بات چل رہی ہے، قسم سے آغاز ہوا، پھر اس کی کتاب مکنون والی بات ہوئی کہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اس تک رسائی کسی کی نہیں ہے، صرف جو مقربین ملائکہ ہیں وہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. مطلب پوری بات جو ہے، پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن کریم کے متعلق سارا چل رہا ہے نا. تو اسی چیز کو یہاں پہ آگے کنٹینیو کیا گیا ہے کہ اس کو پاک لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور پاک لوگ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ فرشتے پاک مخلوق ہیں. لیکن بہت سے فقہا ہیں جنہوں نے اس آیت سے یہ استدلال لیا ہے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ شرعی مسائل میں یہ والی چیز کی جاتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ناپاک انسان، چاہے وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، وہ اس کو چھو نہیں سکتا. ٹھیک ہے،
تو یہ جو دو اس آیت کے متعلق جو دو ایک ہے نا رائے ہیں، وہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی کہ کچھ فقہا نے اس سے یہ مطلب بھی لیا ہے، لیکن زیادہ اپروپریٹ وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیچھے سے جو کانٹیکسٹ چلتا ہوا آ رہا ہے نا اسی کے اکارڈنگ بات کی گئی ہے. لیکن اگر فقہا والی بات کو ہم لیں گے تو یہ بات بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ بہت ہی ایک عظیم کلام ہے، ایک بہت ہی بابرکت اور عزت والا کلام ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر اس کے احترام میں جو ہے وہ اس کو پاکی کی حالت میں ہی ہاتھ لگایا جائے. اب یہاں پہ یہ بات بھی جو ہے وہ اس کو بھی میں ریپیٹ کر دوں، الحمدللہ یہ بات ہم لوگوں نے بہت اچھے سے پڑھی اپنے فقہ کے لیکچرز میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں، مینس موبائل سے پڑھ رہے ہیں، یا آپ کے آپ کو وہ حفظ ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں اس میں رائے تھی وہ دونوں میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 80 ہے، اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں مدائنت کر رہے ہو؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لاسٹ بات بھی بتا دی کہ اس کا جو اتارا جانا ہے، اس کا جو نزول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، رب العالمین نے کیا. الحمدللہ رب العالمین کو بھی ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ رب العالمین کون ہے. تو یہاں 81 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اتنی ڈیٹیل معلوم ہونے کے بعد، اتنا سارا کچھ قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں جاننے کے باوجود، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھپتا ہوا سوال ہے. کیا سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم اس سے بے اعتنائی برت رہے ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تم اس طرح سے کر رہے ہو کہ اس کو پس پشت ڈال دیا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ جو انتم مدہنون، ٹھیک ہے، یہ والا جو ورڈ استعمال کیا گیا، تو یہ مدہنون جو ہے یہ ادھان سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ادھان کا مطلب کیا ہوتا ہے، مداہنت برتنا، اس کو امپورٹنس نہ دینا، اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کو توجہ نہ دینا. ٹھیک ہے، انگلش میں اگر ہم کہیں تو ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹیک اٹ لائٹلی، مطلب کوئی ایسی چیز کہ اس کو اتنا لائٹ لیا جائے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بے اعتنائی برت رہے ہو. آیت 82 ہے، تو تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اب اس میں عربک میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا کہا گیا، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ. اب یہاں پہ رزق کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا. تو امام راضی جو ہیں انہوں نے یہ تجعلون رزقکم، اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو رزق کا لفظ استعمال کیا ہے یہ معاش کے معنی میں جو ہے وہ ہم اس کو لے سکتے ہیں. چونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں نا کہ یہ جو قریش مکہ تھے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی دعوت کو اپنے جو ان کے معاشی جو مفادات تھے اس کے اگینسٹ یہ سمجھتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ جو دعوت ہے یہ اگر کامیاب ہو جائے گی تو پھر ان کا رزق مارا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی تکذیب اس لیے کر رہے تھے کہ ہم یہ جانتے ہیں نا قریش مکہ وہ اپنے آپ کو کعبہ کے متولی کہتے تھے. تو اس کی وجہ سے اب ان کا جو ان کے دل میں کیا خیال تھا کہ اگر وہ اس کو مان لیں گے، اس دعوت کو قبول کر لیں گے، تو پھر ان کے پیٹ پہ تو لات پڑ جائے گی. تو انہوں نے یہاں پہ امپورٹنس کس کو دی، انہوں نے رزق کو یا روٹی کو انہوں نے زیادہ امپورٹنس دی، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باطل کا سہارا لیا. اور سہارا تو لیا اور انہیں اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی، کوئی ملال بھی نہیں ہوا کہ ہم اتنا کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، ہم جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ انکم تکذبون، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. اب اگین یہ جو بات ہے اس کو بھی بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جھٹلانا کیا ہوتا ہے. جھٹلانا جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی جھٹلانا، ایک ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے یا عملی طور پہ اس کو جھٹلانا. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبانی طور پہ جھٹلانا، ظاہر ہے یہ جو قریش مکہ تھے، جو مشرکین تھے، وہ زبانی طور پہ اس کو قرآن کریم کو جو تھے وہ جھٹلا رہے تھے. ظاہر ہے وہ زبان سے اس کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ دل سے مانتے نہیں تھے، اس لیے زبان سے اقرار بھی نہیں کرتے تھے.
لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنے بارے میں دیکھیں، ہم امت مسلمہ کے بارے میں دیکھیں، تو ہم زبانی طور پہ تو قرآن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کس طرح سے جھٹلا رہے ہیں؟ عملی حساب سے، عمل کے طور پہ جو ہے وہ ہم اس قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک مطلب زبان سے تو اللہ تعالیٰ کا ہم جو ہے وہ کلام مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اس کے احکامات کی ہم لوگ کھلم کھلا جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ آج ہم نے بھی بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اس کو جھٹلایا ہوا ہے۔ تو یہ جو آج کی یہ جو آیات ہیں، ان کو ہم نے ان آیات کو اپنی جگہ پہ رکھ کے ہم نے سوچنا ہے کہ آیا کیا میں تو اس جگہ پہ نہیں ہوں؟ سیم اسی طرح سے جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، یہودی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا سخت جو ہے وہ پوری سٹیٹمنٹ ان کے لیے دی کہ وہ لوگ جو کہ حامل تورات بنائے گئے تھے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ، مطلب ان کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ کتاب کے مالک تو بنے، اس کے احکامات بھی انہوں نے دیکھے، لیکن اس کی جو ذمہ داریاں تو ان کو ادا نہ کیا۔ تو پھر ایسی قوموں کی مثال کس طرح سے ہے کہ ایک گدھے کی سی ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیا، کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں آیت کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے بھی ایکسپیرینس کریں کہ کوئی ایک گدھا ہو، گدھے کے اوپر آپ رکھ دیں، بہت بڑی بڑی بکس رکھتے ہیں، انسائکلوپیڈیا کی بکس رکھتے ہیں، یہ میڈیکل کی بہت بڑی بڑی بکس رکھ دیں، ایون آپ اس کے اوپر قرآن پاک کی تفسیر رکھ دیں، احادیث کی بک رکھ دیں، تو کیا یہ بکس کا بوجھ لادنے سے وہ عالم بن جائے گا؟ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک بہت بڑی ایک ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جس طرح سے یہودیوں کا جو طرز عمل تھا، انہوں نے اپنی زبان سے کبھی بھی تورات کی تکذیب نہیں کی تھی، ایون وہ اس کو آج بھی اگر دیکھیں تو وہ اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سیم وہی چیز ہے کہ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ قرآن پاک کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، چوم چوم کے رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے احکامات کی جو ہے وہ روگردانی کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو جھٹلانا ہے، یہ کس طرح سے ہے، ہم اس کو آئی ہوپ کہ بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سمجھایا، اتنے سخت الفاظ سے، اتنی سخت باتوں سے سمجھایا، اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اگلا انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سمجھایا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت کی یاد دلا کے اس کو سمجھایا ہے کہ شاید وہ اب کی بار جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے لے، شاید وہ اس بات کو سمجھ جائے، قرآن کی اہمیت کو سمجھ جائے۔ آیت نمبر 83 ہے، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، 84 ہے، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے ہو۔ تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے ہو اگر تم سچے ہو؟ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک جو ہے وہ یہ جو آیات ہیں، اب ان کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جب اس سورہ کا آغاز ہوا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور پھر سابقون الاولون، ان ساری کیٹیگریز کو جو ہے وہ بتایا تھا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم پڑھ کے آ چکے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں 3 گروپس میں جو ہے وہ لوگوں کی ڈویژن کی ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو ہوں گے 2 ہی گروپس، ٹھیک ہے، ایک جنتی اور ایک جہنمی، بس یہ 2 ہی گروپس ہیں جو کہ آخر میں جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائیں گے۔ سیم اسی طرح شروع میں وہ ساری آیات اس طرح سے بتایا گیا، اب آخر جو ہو رہا ہے، جو اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، وہ بھی سیم اسی مضمون کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ دوبارہ سے جو ہے وہ قیامت کے انعامات، اس کی سزاؤں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ انسان کی جو موت ہے،
جیسے ہی اس کو موت آتی ہے یہ سارا سلسلہ اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب موت آتی ہے تو جان حلق میں اٹک جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ فوت ہونے والے کی جو بے بسی ہوتی ہے وہ اس کے ارد گرد کھڑے سارے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ چیز اپنی لائف میں کئی دفعہ ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب کسی کا آخری وقت آتا ہے ہم اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کیا عالم ہوتا ہے، ہم کتنے ہمارے محبوب ترین لوگ، ہم چاہ کے بھی ہم ان کو اس موت کے منہ سے نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تو تم میں طاقت ہے تو ٹھیک ہے، تم یہ جو روح نکل رہی ہے اس کو تم لوٹا کے دکھا دو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی جو ہے وہ کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ موت سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، انجام سے بچ جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ جو موت ہے نا جس سے ان ساری چیزوں کا آغاز ہونا ہے، تو اسی موت کو ٹال کے دکھاؤ پھر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو موت کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، بہت ساری آیات ایسی مل جاتی ہیں جس میں ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں، موت کے بارے میں ہمیں آیات ملتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تم سچے ہو اور کسی قسم کا اختیار رکھتے ہو تو پھر ذرا اپنی موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ مطلب کتنا ایک طنزی انداز ہے نا، کہ جس طرح سے وہ کہتے ہوتے تھے مشرکین مکہ کہ کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی عذاب نہیں آنا، بس یہ دنیا ہی ہے، بس اس کے ساتھ بعد مر کھپ جانا ہے، چورا چورا ہو جانا ہے، تو پھر کیسے کوئی دوبارہ اٹھے گا، کیسے حساب کتاب ہوگا، کیسے عذاب ہوگا، کیسے جنت، مطلب وہ ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے تھے نا، اسی لیے وہ یہ ساری باتیں کہتے تھے۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں کہ اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے، موت کو پھر ٹال کے دکھاؤ۔ سیم اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے، اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے آپ کو کتنے ہی مضبوط قلعوں میں بند کر لو، موت تمہیں پھر بھی آ کے رہے گی۔ تو ہم یہ اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ موت نہیں دیکھتی کہ کسی کا چھوٹا سا بچہ رہ گیا ہے، ماں کو لے جاتی ہے۔ موت نہیں دیکھتی کہ کسی کا جوان بیٹا ہے، باپ کیا کرے گا، موت لے جاتی ہے۔ موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے رل جائیں گے، وہ ماں کو لے جاتی ہے۔ ایون کبھی کبھی مائیں بیٹھی رہ جاتی ہیں، بچوں کو لے جاتی ہے۔ تو موت تو اٹل ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو کیسے کوئی اس موت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، اس کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایون اگر ہم یہ دیکھیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا وہ بھی ہم یہ جانتے ہیں، بہت ساری حدیث سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1623، اس میں کیا تھا اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا ان کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا پانی کا، اور وہ اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ پانی اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ مطلب موت کی کتنی سختی ہے، تو جب ایک محبوب ترین نبی ان سختیوں سے جو ہے وہ اس نے بھی فیس کیا، تو ایک عام انسان کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ سارا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ والی دعا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ موت کی سختیوں سے جو ہے وہ ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اے اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے میری مدد فرمانا، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہر مومن کو یہ دعا جو ہے وہ اپنے لیے ضرور پڑھنی چاہیے۔ آگے دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے موت کا سارا ذکر کر لیا، ٹھیک ہے، موت کے بعد آگے کیا ہونا ہے، اب یہ جو اگلی آیات ہیں ہمیں اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل اب یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، پھر اگر وہ مقربین میں سے تھا، کون؟ مرنے والا۔ اگر تو وہ مقربین یعنی کہ پہلے جو کیٹیگریز بتائی گئی تھی اصحاب الجمین، اصحاب الشمال والی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ مقربین کون سے؟ وہ جو سابقون الاولون تھے، جو کہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو وہ ملائکہ نہیں، اگر تو وہ مقربین میں سے تھا
تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے. اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو سلامتی پہنچے آپ کو اصحاب الیمین کی طرف سے. اب یہاں پہ دیکھیں آیت 91 میں کیا 88 سے 91 تک اللہ تعالیٰ نے دونوں جو گروپس تھے اصحاب الیمین اصحاب الشمال دونوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بتا دیا کہ جو ان دونوں کیٹیگریز میں سے ہوں گے ان کے لیے تو پھر سلامتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ چیز وہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو گئی, ان کے لیے تو جنت ہے, ان کا تو جو ہے وہ سارا ان کے ساتھ جو بھی وعدے تھے وہ تو سارے پورے ہو جائیں گے, ان کا ٹائم آ گیا. لیکن آیت نمبر 92 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ تھا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے, ٹھیک ہے, تو اس کی مہمانی کے لیے ہوگا اس کی مہمانی ہوگی کھولتے پانی سے اور جہنم میں جلنا, یقیناً یہ سب کچھ قطعی حق ہے. اب آیت نمبر 95 تک جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوگ وہ ہوں گے گمراہوں میں سے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے اصحاب الشمال, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اچھا, یہاں پہ یہ جو ریبک ہے نا, اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں کیا کہا جا رہا ہے, وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. تو یہاں پہ سیم یہ وہی بات ہے آیت نمبر 51 میں بھی ہم نے اس کو لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا, لیکن وہاں پہ یہ جو ورڈز تھے ان کی ترتیب کیسے تھی, الضالون المکذبون, یعنی کہ ضالون گمراہی جو تھی وہ پہلے تھی اور مکذبون جھٹلانا جو تھا وہ بعد میں تھا. لیکن اس سے پہلے ہم نے جھٹلانے کا انجام دیکھ لیا, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں اس ترتیب کو تھوڑا بدل دیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہوگا, تو یہ بہت ایک گہری بات ہے. جھٹلانے والوں کا ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, وہ میں بھی ہو سکتی ہوں, وہ آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم قرآن کریم کے اوپر مکمل طور پہ جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں, کتنی ساری چیزیں ہم لوگوں سے رہ جاتی ہیں. تو معاذ اللہ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تو وہ تھا جھٹلانے والوں میں سے یا پھر گمراہوں میں سے, تو اس کے لیے کیا ہوگا, اس کی مہمانی ہوگی کھولتے پانی سے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو گمراہی والی بات ہے, ٹھیک ہے, ضالین والی بات ہے, اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ضالین والی ایک ہے نا ایک لیول ہے, اس میں پھر بھی انسان کے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو واپسی کا رستہ ہوتا ہے نا, گمراہی سے ہدایت کی طرف انسان آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس ہدایت کے رستے کو وہ دیکھے ہی نہ, اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے, اس کو وہ جھٹلا دے, تو پھر وہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ ضالین سے, وہ مکذبون والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ مکذبون پہ ہی وہ رہ جاتا ہے. وہ پھر ضالین والی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, وہ جو لیول ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھنی ہے کہ ضالین جو ہے اس میں آپ کے پاس چانس ہوتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا, لیکن جو مکذبون ہے نا, اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان حق کو دیکھ کر, جان کر, اس کو سمجھ کر بھی وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر ہے 96. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے, لاسٹ آیا ہے اس سورہ کی, بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے. آخر میں دیکھیں ساری پوری ایک کنورسیشن کس طرح سے سٹارٹ لیا, کس طرح سے اینڈ لیا, کنکلوژن سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ ایک بتا دیا کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ, اب کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے توسط سے یہ ہمیں بھی کہا گیا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ ہر دم ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح کرنی چاہیے. اب یہ جو عربک کے جو الفاظ ہیں, فسبح بسم ربک العظیم, تو یہ جو پوری ایک آیت ہے, اسی آیت کے سے ہمیں احادیث سے یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو رکوع کے لیے جو ہے وہ اس کو اسپیسیفائی کیا. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
فسبح بسم ربک الاعلی، یہ بھی ایک آیت ہے نا. تو یہ جو دونوں آیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو ہے وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ان دونوں آیات کو جمع کر دیا ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ واقعہ کمپلیٹ ہو گئی. بہت بہت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو پڑھا، جو ہم نے جانا، اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عنایت فرمائیں. جو چیزیں ہم نے یہاں پہ آج جن کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اچھی چیزوں کے اوپر عمل کرنے اور جو بری چیزیں ہیں ان سے ہمیں دور جو ہے وہ اس سے کرے. الحمدللہ یہ ہماری سورہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی. آگے جو ہے وہ سورہ حدید ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ حدید کو دیکھیں گے، اس کا جو یہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی تھی. اس کے 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہے. اچھا، یہ جو سورہ ہے نا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا سورہ واقعہ ہے نا، سیم یہ اسی چیز کو اس کی کنٹینیویشن میں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ حدید ہے اس کو نا جو مسبحات ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ صورت ہے. اب یہ مسبحات کیا ہوتی ہیں؟ یہ قرآن پاک کے اندر 5 ایسی صورتیں ہیں جو کہ مسبحات ان کو کہا جاتا ہے. مسبحات مینز وہ صورتیں جو کہ سبح یا پھر یسبحو، ٹھیک ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ان کے سٹارٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو 5 صورتیں ایسی ہیں جو کہ مسبحات میں سے کہلاتی ہیں. ان 5 صورتوں میں کون سی ہیں؟ 3 جو صورتیں ہیں وہ سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف، ٹھیک ہے. یہ تینوں جو صورتیں یہ سبحہ سے، اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ جو 2 صورتیں یہ یسبحو سے شروع ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے ان 5 صورتوں کو مسبحات کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ حدید ہے یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے اس سورہ کو ام المسبحات جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور اس سورہ کے اندر انشاءاللہ ڈیٹیل جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس سورہ کے اندر بھی غور و فکر کے لیے موجود ہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ شروع کی آیات میں سیم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے یہاں اب یہ ہماری جو پچھلی سورت تھی اس کے تسبیح کے اوپر بات کی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جائے، تو سیم اسی چیز کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کیا جائے گا. لیکن اس کے مڈ میں جا کے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا اور اس کا وہ کیا ہوگا، وہ منافقین کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور منافقین کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملے گی کہ کس طرح سے منافقت کا جو مرض ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس سورہ کے اندر ملیں گی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی بھی جو ہے وہ دیکھیں گے. اور آخری جو اس سورہ کے جو رکوع ہوں گے، آخری جو رکوع ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے کہ اس سورہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا، جو آخری جو کنکلیوژن ہوگا اس کا وہ کیا ہوگا. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے اور میزان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے. اب لوہے کا اسپیشلی کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ جو سورہ حدید ہے اس کا مطلب بھی لوہا ہے، حدید کا مطلب لوہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا اور لوہے میں بتایا کہ لوہے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوہے کے بہت سارے فوائد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا کہ لوہے کی فوائد بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوہے سے طاقت حاصل کرو اور پھر اس طاقت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرو. تو انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ یہ سورہ ہے، بہت خوبصورت سورہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جتنی خوبصورت یہ سورہ ہے اتنی ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ ہم اس سورہ کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی. سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سٹارٹ کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ یہ جو رکوع ہے، ٹھیک ہے، اس کا سورہ حدید کا یہ آیت نمبر 1 سے 17 تک ہے، ٹھیک ہے. لیکن 1 سے لے کر 6 تک
کنٹینیوس جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، کائنات کی ہر چیز کس طرح سے تسبیح کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ چیز پڑھی تھی کہ کس طرح سے کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن وہ جو ان کی تسبیح ہے وہ ایک عام انسان کے جو ایک ہے نا، اس کا ایک کیا کہیں گے، سمجھ، اس کی سمجھ میں وہ تسبیح نہیں آ سکتی ہے۔ سیم اسی طرح سے اگر دیکھیں تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہے یہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، کہ اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوق بھی جو کہ ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اس تسبیح کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک انسان جو ہے وہ اس کو ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ سیم اسی طرح سے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو سورہ واقعہ کا اینڈ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ تسبیح سے ہوا تھا، اسی طرح سے سورہ حدید کی جو ابتدا ہے وہ بھی اسی کی کنٹینویشن میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، یعنی کہ ہر چیز اس بات کا اقرار کرتی ہے، اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرے ذرے پر اس کا اختیار ہے، اس کا اقتدار ہے، اور یہ اتنا بے مثال اور اتنا لازوال اقتدار ہے کہ اختیار رکھنے کے باوجود بھی اس کے ہر کام اور اس کے ہر حکم میں حکمت پائی جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں تسبیح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ پچھلی سورہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، تسبیح کا حکم دیا نا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اور ہر حکم میں حکمت پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو پہلا ہی اس سورہ کی پہلی آیت میں جو پہلا جو فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا وہ کیا ہے کہ اے انسان، یہ جس دھرتی کے اوپر تو رہ رہا ہے، جس آسمان کے نیچے تیرا جو ٹھکانہ ہے یا تیرا جو ڈیرا ہے وہ لگا ہوا ہے، جن فضاؤں میں تو سانس لے رہا ہے، وہ ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اپنے رب کی جو ہے وہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ کرتے رہیں گے۔ چاہے اسی لیے تجھے بھی یہ چاہیے کہ تو بھی اپنے رب کی تسبیح کر۔ سورہ احزاب میں ہے، اے لوگو، آیت 41 42 میں، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ الحمدللہ یہ ساری جو آیات ہیں یہ ہم بہت اچھے سے پڑھ کے آ چکے کہ صبح اور شام کی تسبیح کا اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز پر غالب ہے بلکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز پر دائمی اور کلی اختیار اور اقتدار رکھنے والا ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز وہ اپنی زبان سے اور وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہر چیز کا حقیقی اور دائمی مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ ہر چیز کی بقا، اس کی فنا، اس پر وہ اختیار رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو یہاں پہ سیم یہی چیز جو ہے وہ ہم سورہ رات کی آیت نمبر 8 to 10 میں دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے رحم میں جو کچھ کم کرتے ہیں یا جو زیادہ کرتے ہیں، اس کے ہاں جو ہے ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے۔ الحمدللہ سورہ رات بھی ہم کر چکے ہیں، اور یہ ہم اس کو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بارے میں یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے اور رحم میں کیا کم کرتے ہیں اور کیا زیادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان ساری باتوں کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن انہی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا ہے اور نہایت بلند و بالا ہے۔ برابر ہے تم میں سے جو بات کوئی چھپا کر کرے یا اسے بلند آواز سے کرے، یا رات کو وہ چھپا ہوا ہو یا دن کو ظاہر پھرنے والا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن
ڈیفینیشن دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے، وہی ہے جو کہ ازل سے تھا اور ابد تک وہی رہے گا۔ یہاں پہ اگلی آیت دیکھیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آیت 4 ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں۔ الحمدللہ یہ بھی آیت جو ہے اس کو بھی ہم اس سے پہلے بہت سارے لیکچرز میں اس کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر جو ہے وہ زمین و آسمان کو بنایا۔ واللہ عالم وہ دن اس دنیا کے دنوں کے برابر تھے یا وہ دن اللہ تعالیٰ کے جو دن ہے، یا جنت جہنم کا جو ذکر اس میں ہمیں جو دنوں کی ان کی مقدار پتہ چلتی ہے وہ ان دنوں کے برابر تھا۔ واللہ عالم، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ 6 دنوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، ورنہ اگر وہ یہ چاہتا تو وہ ایک سیکنڈ میں بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو تخلیق کر سکتا تھا، لیکن 6 دنوں کا ذکر کیا تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ اس میں داخل ہوتا ہے جو نکلتا ہے۔ اب یہ ہم چیز جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا چیز داخل ہوتی ہے، کیا نکلتی ہے، بیج پانی اس میں داخل ہوتا ہے، بیج اس میں بوئے جاتے ہیں، ایون مردے بھی اسی زمین کے اندر بوئے جاتے ہیں، پھر آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے اترتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سمندروں کا پانی ہے وہ بھی جو ہے وہ اوپر ہی کی طرف اٹھتا ہے۔ ایون الحمدللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو بھی فرشتے جو ہیں وہ اوپر آسمانوں ہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کے اندر کہا گیا کہ جو کچھ اترتا ہے، جو کچھ چڑھتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے، ان ساری چیزوں کو الحمدللہ ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جہاں کہیں پہ بھی ہو، تم 7 پردوں کے اندر ہو، تم زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ بے شک اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی ہیں۔ آیت 6 ہے، وہ پرول آتا ہے رات کو دن میں اور پرول آتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو کہ سینوں کے اندر ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ دن اور رات کا آنا اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک وہی ذات ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اور سینوں کے اندر، اب انسان کے سینے کے اندر جو راز ہیں، جو خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، انسان بھلے یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میرے دل میں یہ بات ہے، اگلے بندے کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ انسان کے جو سینے کے جو تہیں ہیں نا، اس کے اندر بھی جانتا ہے کہ کیا کیا موجود ہے۔ یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 6 تک جو ہے وہ سارا ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھا۔ اب 7 سے لے کر 11 تک یہاں پہ جو مین اس کا جو ایک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں، مین جو مدعا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی پیچھے یہ جو تمہید کی گئی ہے، جو اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ کس لیے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ آیت 7 میں دیکھیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان سب میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے یا جس کا اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ حجرات میں بھی جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مومن تو بس وہی ہے جو کہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، بے شک ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایمان لاؤ۔ تو یہ جو ایک بات ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مومن تو وہی ہوگا جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 3 جو احکامات ہیں، 3 حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہیں، اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ کو ماننا ہے، اور تیسرا کام کیا ہے کہ خرچ کرنا ہے وہ جو کہ جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اس میں سے آپ نے انفاق کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں سنن نسائی کی حدیث ہے 3643۔ اب
انسان ہے نا، انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا مال ہے، میں اس کو کیوں خرچ کروں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا کہا ہے یا صدقے کا کہا ہے، تو اکثر شیطان ہوتا ہے نا انسان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی پورا مہینہ تم نے محنت کر کے تم نے جاب کی، تمہیں سیلری ملی، اب تمہیں سیلری ملی ہے تو تم اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دو گے، محنت تم نے کی ہے، اور ایسے فضول میں تم کسی غریب مسکین کو پکڑا دو گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے نا. شیطان آپ کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تمہارا مال ہے، تمہارا مال تم نے محنت سے کمایا ہے. جبکہ اس حدیث کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں کلیئرلی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم کو کثرت کی خواہش اور طلب نے جو ہے وہ غافل کر دیا ہے. کس سے غافل کیا ہے؟ آخرت سے غافل کیا ہے، اور اسی چیز میں جو ہے وہ تم قبروں تک پہنچ گئے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، تو نے پہن کے بوسیدہ کر دیا، یا تو نے صدقہ و خیرات کر کے اس کو ثواب جو ہے وہ جاری کر لیا. مطلب اتنا سا آپ کے مال کے اوپر آپ کا یہ حق ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جس پہ ہم نے تمہیں خلیفہ مقرر کیا ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومن کی بات کی. ٹھیک ہے، مومن وہ جو کہ اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا. یہیں پہ ہی آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو کہ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے جان و مال کو خرچ کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی کہ ریوارڈ بھی اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا جو مال ہے اس کے جو زیر ملکیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کر دیا، تو سمجھے وہ ایک بہت بڑے اجر کا مستحق ٹھہرا. آیت ایٹا، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں ایمان رکھتے ہو اللہ پر. ایک ڈانٹ والا جو ایک انداز ہے نا وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں رکھتے ہو اللہ پر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر. اب یہاں پہ دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے سمجھایا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے جو ہے وہ کہا ہے کہ تم کیوں ایمان نہیں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر، تم کیوں ایمان نہیں رکھتے ہو رسول اللہ کے اوپر. اور پھر دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اور دیکھو تم تو وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے. اب یہ کون سا عہد ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں اس عہد کے بارے میں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہوا ہے؟ تو ایک عہد تو وہ ہے جو کہ ہم عالم ارواح میں کر کے آگے، ایک عہد وہ ہے جو کہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وہ ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 111 میں کہ یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہاری جان بھی اور تمہارا مال بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں. تو ایٹ لیسٹ اپنے یہ جو وعدے ہیں، یہ جو معاہدے ہیں، ایک انسان کو اس کا لحاظ تو کرنا چاہیے نا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو. اوپر مومن کی ساری کوالٹیز ڈیفائن کر دی، سب کچھ بتا دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تم حقیقتاً مومن ہو تو پھر تم جو ہے یہ جو 3 ڈیمانڈز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہیں وہ تم یہ ضرور کرو گے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ڈانٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے، جو حقیقی ایمان ہے، وہ موجود ہے یا اس میں کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بہت آسانی سے اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کا لیول کیا ہے. لیکن لیٹ سپوز اگر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں، ہاں میرے ایمان میں تھوڑی بہت کمی ہے، ابھی مجھے اور محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے محنت کرنی ہے. آپ کو وہ یقین والا ایمان کہاں سے ملے گا؟ یہ اگلی جو آیت نمبر 9 ہے، اب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت تسلی، بہت ایک محبت والا احساس ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی تو ہے جو کہ اپنے بندے پر یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف.
اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات جو نازل کر رہا ہے، یہ آیات تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں گی. اگر کسی کے اندر یقین والا ایمان موجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھے گا، اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نہ آئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف، بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات یہاں پہ استعمال کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائے، ٹھیک ہے. تو اب یہ مسلمان کو خود یہ بات جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ کرنی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کر سکتا ہے، کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی خواہش اور اس کے جو اللہ تعالیٰ کی ایک جو چاہت ہے نا، وہ اس کے اوپر وہ پورا اتر سکتا ہے. آگے دیکھیں، اس میں ہے اب جس طرح سے ہم نے سورہ شورا کی آیت نمبر 52، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کیا کہا گیا؟ اے نبی، اس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے. آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. تو آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ مومن کہلائے، وہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس کو کس طرح سے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے. آیت نمبر 10 ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیچھے تسلی دی، ایمان کی مضبوطی کی بات کی، اب انفاق کی بات ہو رہی ہے. سیم وہی اللہ تعالیٰ کا ڈانٹ والا انداز ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی وراثت. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی جو وراثت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تم ایویں فضول میں جو ہے وہ بیٹھ کے اتنی محنت کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے محل تعمیر کر رہے ہو، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگائے جا رہے ہو، اور ایون اپنے آپ کو اتنی جائیدادوں کا وارث بنا رہے ہو، اور پھر کیا مطلب یہ کیا چیز ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ان ساری چیزوں کے حقیقی وارث ہو؟ تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، تمہارے بعد تمہاری اولاد آ جائے گی، وہ وارث ہو جائے گی، لیکن وہ بھی فار دا ٹائم بینگ ہی وارث کہلائیں گی، وہ بھی حقیقی وارث نہیں ہوں گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حقیقی وارث جو ہے وہ کائنات کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو کیوں تم جو ہے وہ فضول میں ادھر ادھر اپنا جو ہے وہ وقت برباد کر رہے ہو، ایسے دولت اکٹھی کرنے میں، اتنے بڑے بڑے انبار لگانے میں، یہ سب دنیا کو بنانے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد انفاق اور قتال کرنے والوں کے برابر وہ نہیں ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بات تو ہے وہ ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کا ریوارڈ بتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے ایمان جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اپنا مال لگایا، وہ لوگ کبھی بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے بعد میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا. اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت کے اندر خاص طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے ابتدائی دور میں اس وقت قربانیاں دی تھی جب اسلام کمزور تھا، مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، ان کا جو مرتبہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، اور یہ بعد والے جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی ان کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. انہی کی ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے، اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد، اگرچہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا وعدہ فرمایا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آج ہم یہ اس آیت کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو آج کون سا فتح، کون سا سارا کچھ، مطلب وہ تو فتح مکہ کو کتنے سال گزر گئے،
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ دیکھیں جو بعد کے لوگ ہیں نا ان کے لیے بھی بہت اچھا وعدہ ہے, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے باخبر ہے. آیت نمبر 11 کو دیکھیں, اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے, وہ قرض حسنہ, تو اس کے لیے اسے بڑھاتا رہے گا اور اس کے لیے بڑا باعزت اجر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ حکم ہوا تھا خرچ کرنے کا, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم جو خرچ کرو گے وہ تمہارا مال نہیں ہے, تم اس کے وارث نہیں ہو, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو فتح سے پہلے لوگ تھے انہوں نے جو خرچ کیا, جو بعد میں خرچ کر رہے ہیں وہ برابر نہیں ہے. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ قرض دے, ٹھیک ہے. اب یہ قرض جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ جو ہے وہ اس سے تشبیہ دی ہے کہ وہ قرض وہ اللہ تعالیٰ کو دے گا جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس کرے گا, اور اس کا جو اجر ہوگا وہ بہت ہی بہترین ہوگا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں جو ہے سیم اسی طرح کا کانٹیکسٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کے جیسی ہے کہ جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو وہ صدقے کا ایک جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تشبیہ دیتا ہے. سیم ایگزامپل کے تھرو اگر آپ سمجھیں تو آپ ایک مکئی کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, اس دانے سے پورا ایک وہ جس کو سٹا یا بھٹا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نکلتا ہے. اب اس ایک دانے سے آپ دیکھیں کتنا پورا ایک بھرپور قسم کا وہ پورا ایک چھلی ہمیں مل جاتی ہے. تو سیم یہی ایگزامپل ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی صدقہ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کو بڑھا کے دیتا ہے, اور یہ نہیں کہ دگنا یا چگنا, بلکہ انسان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اگلی جو آیات ہیں اس میں آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک جو ہے وہ اگلی جو آیات ہیں اس میں ہمیں جو ایک شروع میں نے کہا تھا نا کہ منافقین کا جو سارا وہ مرض اور پھر وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے اس کو کیور کرنا ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ان آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمیں نظر آئیں گی. آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں, جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائنی طرف. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو نور دوڑتا ہوگا اس سے کیا مراد ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا دن ہے اس میں جنتیوں اور جہنمیوں کا جو ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرمائیں گے. تو جب مومن جو ہے وہ جنت میں جانے لگیں گے تو اس سے پہلے ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ جس میں کوئی بھی چیز جو ہے مطلب ایک اندھیرا جو ہے وہ ہوگا. تو جیسے ہی یہ جو جنتی لوگ ہیں جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے دائیں بائیں چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود روشن ہوتی جائیں گی. اب ہر جنتی اپنے اعمال کے مطابق جنت کا رستہ جو ہوگا وہ اس کو وہ پا لے گا. لیکن جو ہی یہ جنتی جو ہیں وہ جنت کے دروازوں کے قریب وہ پہنچیں گے تو ملائکہ انہیں سلام کریں گے, خوش آمدید کہیں گے, اور ان کے لیے جنت کے دروازے جو ہے وہ کھولے جائیں گے. الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم نے جنتیوں کے جو ان کی مہمان نوازی ہے, جو ان کے ریوارڈز ہیں, اجر, وہ ساری چیزیں ہم نے بہت ساری آیات میں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے سورہ تحریم ہے آیت نمبر 8, اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ, ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے, تمہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. اور جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو کہ اس پر ایمان لائے ذلیل نہیں کرے گا, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ اے نبی, اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو نور کی بات کی گئی ہے نا, تو اس نور کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہم سمجھ لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو ہوگا پل صراط والا جو معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اس کو ہم نے بہت ساری احادیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ بہت ہی ایک گپ اندھیرا والی وہ ایک اندھیرے والی وہ جگہ ہوگی
ہوگی اور اس کے اوپر ایک وہ بال سے باریک ایک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ ایک پل ہوگا، اتنا باریک وہ پل ہوگا جس کو عبور کرنا ہوگا، اور اس کے نیچے جہنم جو ہے وہ بھڑک رہی ہوگی. تو جن لوگوں کے دلوں میں سچا ایمان ہوگا اور ان کی جو ایمان کی جو حالت ہے اس میں نیک اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، تو ان کے جو دل ہوں گے اور جو ان کے ہاتھ ہوں گے نا، اس ٹائم پہ اس میں سے نور جو ہے وہ نکل رہا ہوگا، اور اسی نور کی روشنی میں وہ لوگ اس رستے کو پار کر لیں گے. لیکن اس کے برعکس جن کا نور جو لوگ دنیا میں سچے ایمان سے محروم رہے ہیں یا ان کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، اور دنیا میں جو ہے وہ بھلے ہی بے شک مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے ہوں جنگوں میں، جس طرح سے ہم نے یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، تو منافقین جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، وہ مال بھی خرچ کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر حقیقی ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا اگلی آیات میں دیکھیں گے تو ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھیں گے. اب آیت نمبر 13 کو دیکھیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تو تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو اس میں عربک میں ہے نا ورڈز، لاسٹ میں دیکھیں کہ نقتبس من نورکم. تو یہ جو نقتبس والا ورڈ ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی کی آگ سے تھوڑی سی ایک آگ لے کے یا جس طرح سے کوئی چنگاری لے کر اپنی آگ کو جلانا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہوں گے، کہنے کو تو وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت وہ حقیقی مومنین سے کیا کہیں گے کہ تھوڑی دیر رکو، ہم تمہارے نور سے جو ہے وہ تھوڑا سا نور لے لیں، شاید ہماری بھی یہ جو تاریکی ہے یہ ختم ہو جائے. تو یہاں سے انہیں کیا کہا جائے گا کہ کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو اپنا نور. یعنی کہ انہیں کیا کہا جائے گا کہ یہاں پہ نور نہیں ملتا ہے، یہ نور تو تمہیں دنیا سے کما کر لانا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ واپس لوٹ جاؤ اور دنیا میں جا کر تلاش کرو. تو یہاں پہ یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ جب ایک دفعہ دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے وہ دنیا کے اوپر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. تو یہی ہمارے پاس ایک ٹائم ہے کہ جس میں ہم نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. آگے دیکھیں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی اور اس میں ہوگا ایک دروازہ، اور اس فصیل کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. یعنی یہ جو دیوار ہوگی مومنین اور منافقین کے درمیان یا جنتی اور جہنمیوں کے درمیان، تو اس میں دیکھیں اس کے ایک طرف تو جو ہے وہ مہمان نوازی والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ اس کی جو دوسری سائڈ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا. آیت 14 ہے، وہ منافق انہیں پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم تو تھے ہمارے ساتھ، لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے فتنے میں ڈالا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو منافقین ہیں ان کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. اب یہ منافقین ظاہر مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھتے ہوتے تھے، جنگوں میں بھی جو تھے وہ لوگ شریک تھے، سارا کچھ تھا، تو وہ آخرت میں ان کو کیا کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ جو مومنین ہے وہ کیا کہیں گے، تھے تو ضرور، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا تھا. اب یہ فتنہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہوئی ہے. ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان ہوتا ہے کہ ہم ہی نے ان کو فتنے میں ڈالا، ہم ان کو آزما کے رہیں گے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا. ٹھیک ہے، تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو اس کی آزمائش کے لیے اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہے. لیکن اگر دیکھیں سورہ تغابن میں تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. تو یہاں سے بھی ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی جو فتنہ ہے وہ کس طرح سے ہے اور کس طرح وہ آخرت میں انسان کو وہ تباہ و برباد کر دے گا. آیت کے اگلے حصے میں دیکھیں، تم تو گم و گو کی کیفیت میں مبتلا تھے اور تم شکوک و شبہات میں پڑھ رہے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ گم و گو والی کیفیت کیا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، اس کو کروں گی تو کوئی خطرہ تو نہیں، کسی خطرے میں تو میں نہیں پڑ جاؤں گی، یا پھر ایسے جیسے بہت ساری شکوک و شبہات پر منافقین جو ہوتے ہیں یا جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں بہت ساری باتوں کو لے کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں. جیسے ہم
اس وقت کے منافقین کی بات کریں تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ پتہ نہیں قیامت آئے گی نہیں آئے گی، پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے. تو یہ ساری دنیا تو ظاہر ایک حقیقت ہے، لیکن آخرت کا کیا اعتبار ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ انسان کو یہ جو شکوک و شبہات جو اس کے دل میں آتے ہیں، تو یہاں پہ انہی باتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری خواہشات نے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ خواہشات کی سب سے بڑی جو صورت ہے نا، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. ہم جو کچھ بھی کر لیں نا، پھر بھی ہم جو ہیں وہ آخر میں جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. سیم جس طرح سے یہودی یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب، بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، بڑے چوزن پیپل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک اس کو کیا کہیں گے، ایک جو خوش فہمی ہے نا، یہ جو آرزویں ہیں، جو خواہشات ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے معاملے میں، اس بڑے دھوکے باز نے. اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں دیکھتے ہیں، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے وہ بڑا دھوکے باز. تو ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. آیت 15 ہے، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے، جس میں کیا کہا گیا کہ اگر کوئی زمین بھر بھی اگر سونا لے آئے نا، تو آخرت میں اس کو فدیہ جو ہے وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری غمخوار بھی ہے، اور وہی تمہارا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پہ اگر آپ عربک کو دیکھیں تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر. اب یہ مأواکم اور مولاکم، ان دونوں ورڈز کو آپ سمجھیں کہ مأواکم کا مطلب ہے ٹھکانہ، جبکہ مولا کا جو مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دوست یا پھر ساتھی یا پھر مددگار. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تمہارا دوست اور تمہارا ٹھکانہ کون ہے؟ جہنم. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا کہ وہ بئس المصیر، کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹھکانے سے جو ہے وہ بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. آگے دیکھیں آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 16 سے لے کر 19، یہاں پہ ہمارا دوسرا رکوع جو ہے وہ اینڈ ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سمجھانے کے بعد، ٹھیک ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ ذرا اس کو غور سے دیکھیں. آیت 16 ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے لیے ان کے دل جھک جائیں اور اللہ کی یاد کے لیے اور اس کے آگے جو کہ حق میں سے نازل ہو چکا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حق کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. ہم یہ بات بہت ساری ہم نے صورتوں میں آیات میں یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے نا کہ دین کے معاملے میں یا پھر کوئی نیکی والا کوئی معاملہ ہو تو انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا نا تاخیر کا جو ہے وہ مرتکب ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ ڈیلے ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو انسان کی ایک جو اس کی جو دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ ابھی لائف بنا لوں، پھر لائف بناتا ہے انسان تو پھر اس کو شادی کی پڑ جاتی ہے، شادی ہوتی ہے تو پھر اس کو بچوں کی پڑ جاتی ہے، پھر بچوں کے فیوچر کی پڑ جاتی ہے. تو مطلب یہ جو دنیاوی کتنی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے وہ کیا سوچتا ہے کہ ٹھہرو ابھی مطلب بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کے کیریئر جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، پھر جو ہے وہ میں کہیں حج کے لیے جاؤں گا، ابھی میں اپنے فرائض پورے کر لوں، پھر میں جو ہے وہ یہ والے جو بالکل اپنی زندگی کے آخری ایام کے لیے جو ہے وہ نیکی کے کاموں کو یا اس طرح کی چیزوں کو وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا ہے. تو یہاں اب یہ سوال میرے لیے بھی ہے، یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے کر کے تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ابھی بھی ہمارے زندگی میں وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیں، قرآن کے احکامات کے آگے جھکا دیں. آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی. تو جب
جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا، بتایا، سوال کیا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو پہلے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی تھی. کس کو دی تھی؟ اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شروع میں تو انہوں نے اس کو بڑے زور و شور سے ایکسیپٹ کیا، لیکن پھر جیسے ہی تھوڑا ٹائم گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے. اب یہ دل سخت ہونا ہم نے سورہ بقرہ میں بہت اچھے سے، جب بنی اسرائیل کا قصہ سارا پڑھا تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر جتنی ڈیٹیل سے ہمیں ملتا ہے اہل کتاب کا ذکر، کسی اور سورہ میں اتنا ڈیٹیل سے نہیں ملتا. تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا آیت نمبر 74 میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ بالکل پتھروں کی مانند. تو یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بحیثیت امت مسلمہ شروع میں یہاں پہ بھی بڑے زور و شور سے اسلام جو ہے وہ ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن وقت گزر گیا، آج 1450 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ آج بھی جو ہے وہ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو پہلے کتاب دی تھی. تو یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں گے تو بہت ہی زیادہ ایک غور و فکر والا ایک جو ہے نا ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں کہ بنی اسرائیل بھی جو تھے نا وہ اپنے زمانے کی امت مسلمہ تھی، اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہماری بھی وہی روش ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ان کی طرح نہیں ہونا، لیکن اگر ہو جاؤ گے تو پھر یہ بات سوچ لو کہ انجام بھی سیم انہی کی طرح سے ہی ہوگا. اللہ پاک جو ہیں وہ اس چیز سے بچا کے رکھیں. اللہ پاک امت مسلمہ کے اندر جو حقیقی روح ہے نا اس کو زندہ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن اگر جب سب کی زندگیوں میں آ جائے گا تو یہ جو معاملات آج جو ہم فیس کر رہے ہیں نا ان ساری چیزوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ باہر آ ہی جائیں گے ہم لوگ. یہاں پہ دیکھیں اب دوبارہ سے اس آیت میں دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ پہلے ڈانٹا، ٹھیک ہے، اب دوبارہ سے جو ہے وہ ایک تسلی دے رہے ہیں. آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جان لو اللہ زندہ کر دیتا زمین کو اس کے مرنے کے بعد. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. کتنی گہری اگزامپل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جب زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، تو تھوڑی محنت کے بعد اس میں سے بھی زندگی جو ہے وہ پھوٹ نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے تو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، توبہ کر لو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے اور اللہ تعالیٰ اس کا جھکنا ایکسیپٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نظر رحمت نہ کریں. یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. اب یہاں اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہ عقل سے کام لینے کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ زمین کی اگزامپل دی نا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کسان جو ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیوں اس کی جو فصل ہے وہ خراب ہوگی، کیوں اس کی زمین خراب ہوگی، کیوں بنجر ہوگی، کس طرح سے جو ہے وہ اب اس نے بنجر زمین کو دوبارہ سے کرامت بنانا ہے. تو یہ جو کسان ہے وہ اپنی زمین کو بہت اچھے سے جانتا ہوتا ہے. سیم اسی طرح سے ایک جو مومن ہے وہ بھی اپنے دل کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میرے اندر ایمان کی کمی ہے تو کس طرح سے میں نے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے تھرو جو ہے وہ سمجھا دیا. اب اگلی جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سمجھا رہے ہیں. آیت 18 ہے، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور جو قرض دیں اللہ کو قرض حسنہ تو اس کو بڑھا کر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے. اب یہاں سے دیکھیں دوبارہ سے صدقے کی بات، دوبارہ سے جو ہے وہ قرض حسنہ کی بات، اور اسپیسیفکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہا مرد اور عورتیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں یہ سمجھیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مردہ زمین کی جو اگزامپل دی ہے نا، تو اس سے ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مردہ زمین جب وہ قابل ہوتی ہے کسی قابل، تو وہ کس طرح سے اپنے وہ جو مالک ہوتا ہے وہ کس طرح سے وہ فائدہ دیتی ہے، دگنا چگنا فائدہ دیتی ہے. تو یہ جو صدقہ ہے نا یہ بھی انسان کو اسی طرح سے فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی. آیت 19 ہے، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی ہے صدیقین اور شہداء اپنے رب کے پاس. یہاں اللہ تعالیٰ نے
کنکلوژن بتا دیا ہے کہ اگر تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا درجہ کیا ہوگا؟ صدیقین میں سے، شہداء میں سے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ہوگا ان کا اجر اور ان کا نور۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی دو چیزوں کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کر دیا ہے یہاں پہ کہ دو چیزیں کیا ہوں گی، ان کا اجر اور ان کا نور، یعنی کہ نور تو وہ ہوگا جو کہ انہیں وہ پل صراط کے اوپر وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور اجر جس وقت انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ وہاں پہ ان کو ان کے جو درجات کی بلندی ہے وہ اس کی صورت میں ان کو اجر بھی مل جائے گا۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ ہمارا اگلا رکوع ہے آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک، اس میں ایک کانٹیکس جائے گا، باقی آیت 29 تک یہ لاسٹ ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بہت جلدی سے کر لوں کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رکوع ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس رکوع کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی حقیقت بتائی ہے، وہ دنیا کہ جس کے اوپر آج ہم بہت محنت کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت دیکھ لیں۔ آیت 20 ہے، خوب جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک کھیل، دل لگی کا سامان، ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ بہت گہری بات، بہت ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتا دی ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ یہ جو انسانی زندگی ہے نا اس کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لاہبم و لہب، لاہبم و لہب مینس کھیل کود، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود، اسے کسی چیز سے غرض نہیں ہے کیا اس کے ارد گرد ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ کے حالات کیا ہیں، فائنینشلی وہ کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ کھیل کود۔ اگلی بات کیا ہے؟ وزینتن، زینت، یعنی کہ جیسے ہی وہ بچپن سے اپنے جو ٹین ایج ہے اس کے اوپر جب جائے گا، اب اس میں ایڈیشن کس بات کا ہو گیا؟ زینت کا، یعنی کہ کھیل کود تو وہ ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی میں اب جو ہے وہ ایک ظاہری ٹیپ ٹاپ بھی آ گئی ہے۔ جیسے جیسے وہ جوانی کو پہنچے گا تو اس کے اندر وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا نقص سے رکھنا، ہر چیز کے اکارڈنگ ہونا، فیشن میں، کپڑوں میں، ہر چیز کے اکارڈنگ وہ اپنے آپ کو رکھے گا، مطلب ظاہری ٹیپ ٹاپ کے اوپر وہ بہت دھیان دے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تھوڑی سی جب عمر بڑھ جاتی ہے تو تفاخرم بینکم، یعنی یہ والا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اب اس میں کیا کرتا ہے انسان کہ اس کے اوپر ہر وقت یہ بھوت سوار رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کسی دوسرے سے آگے دیکھوں، گھر ہے یا ایجوکیشن ہے یا دولت ہے، وہ ہر چیز میں خود کو نا اوپر دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا ایک خواہش ہوتی ہے؟ تکاثرم فی الاموال والاولاد، یعنی کہ اب اس کے مال میں بھی برکت ہو اور اس کی اولاد میں بھی برکت ہو۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے اولاد، بہت زیادہ بیٹے ہونا بڑا ایک فخر والی بات ہوتی تھی، تو یہاں پہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ جو مال اور اولاد کے اوپر فخر کرنا ہے نا، یہ چیز بھی جو ہے یہ بھی یہ دنیا کی جو ایک حقیقت ہے نا، یہ بھی کوئی اتنی خاص جو بڑی ایک بات ہے نا وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب تھوڑی سی اور انسان کی عمر جو ہوتی ہے وہ ڈھل جاتی ہے تو پھر وہ آخر میں آ کے تھوڑا سا ریئلسٹک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی اس پوائنٹ پہ بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر سے ہوس یا ہرس ختم نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ قبر میں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر نا وہ ایک زیادہ کی خواہش جو ہوتی ہے نا وہ موجود رہتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ ایک انسان کا پورا بچپن سے لے کر اس کے آخر اس کی موت تک کا پورا ایک لائن کے اندر ڈسکرائب کر دیا کہ انسان کی جو کیفیت ہے نا اس کو سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں کو تو مال کی کثرت کی طلب نے غافل کر دیا اور اسی میں وہ قبروں کو جو ہے وہ جا پہنچے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اب اسی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کی زندگی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا، اب جو ہے وہ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو
جیسے زمین کی پہلے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی تھی نا، تو اسی چیز کو جو ہے وہ اس اگزامپل کے تھرو سمجھا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسانی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی رویدگی کسان کو بہت اچھی لگتی ہے، پھر وہ اپنی کھیتی کو اپنی پوری قوت پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ کٹ کے چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، انسانی کی زندگی کو بھی بتا دیا، زمین کی زندگی کے ذریعے سے بھی سمجھا دیا کہ جس طرح سے زمین میں فصل کوئی اگاتا ہے، وہ کسان اس کو جب وہ فصل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، جس طرح سے ایک انسان کی پیدائش کے اوپر خوشی منائی جاتی ہے نا، اسی طرح سے جب فصل کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے نا تب بھی کسان بڑی خوشی مناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ نباتات کی اگزامپل دے کے سمجھایا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہ جو دنیا کی حقیقت ہے نا وہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ تو دی، یہ اگزامپل تو دی یہ فصلوں کی اور نباتات کی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہاری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کو جو زندگی ہے نا وہ انسان کی جو ایک ابدی زندگی ہے نا وہ اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا کہ آخرت میں بہت سخت عذاب ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، یعنی کہ اگر تو اسلام کے مطابق آپ نے زندگی گزاری، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تو پھر تو آپ کے لیے مغفرت، لیکن اس کے اگینسٹ گئے تو پھر عذاب بھی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا اس کو ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ کے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آیت 21 ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اگزامپل دی کہ انسان جو ہے وہ کس چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اس نے کس چیز میں آگے بڑھنا ہے، دنیا کو کمانے میں نہیں بلکہ آخرت کو کمانے میں اس نے سبقت کرنی ہے، اس نے آخرت کے لیے نیکیوں میں جو ہے وہ اس میں سبقت کرنی ہے، اور وہ سبقت اس کو کہاں پہ لے کے جائے گی، جنت کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت کی بات کی ہے کہ وہ زمین اور آسمان سے زیادہ جو ہے وہ اس جنت کی وسعت ہے، تو انسان کو پھر ظاہر ہے اس دنیا کے لیے نہیں محنت کرنی چاہیے بلکہ اس جگہ کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ جو واقعی حقیقت میں بہت وسیع ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جنت کا جو تصور ہے وہ انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جنت کا تصور کر سکے، جنت کے جو درجات ہیں ان کو وہ امیجن کر سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ جو آیات ہے نا اس کے ذریعے کچھ تھوڑی انفارمیشن بندے کو دیتے ہیں کہ جو تھوڑی چیزیں ہیں نا، جو حقیقی ایمان والا ہوگا اس کے اوپر یہ بھی جو چیزیں اشکار کی جا رہی ہیں وہ ان سے بھی جو ہے وہ بہت انسپریشن لے گا اور وہ اپنی آخرت جو ہے وہ اس کو سنوار لے گا۔ آگے دیکھیں آیت کے اگلے حصے میں، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ دوبارہ سے دیکھیں وہی بات کی جا رہی ہے جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 ڈیمانڈز کی تھیں، آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ جو 3 ڈیمانڈز ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو جو ہے نا وہ ہم نے اپنی ہر ایک جو لمحہ ہے نا اس میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو بھی وہ چاہے گا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو فضل ہے، ٹھیک ہے، فضل سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ایسی کوئی بھی چیز کہ جو اس کی جو کوئی محنت ہے یا اس کی جو مزدوری ہے نا وہ اس کی اجرت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 7117، اس سے بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں گے نا، میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو تب میں جو ہے وہ اس کا مستحق ہو سکوں گا، ادروائز نہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ اگر نبی جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو وہ جا سکیں گے، تو یہ پھر ایک بہت ہی بڑی چیز ہے کہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آگے دیکھیں
آیت 22 ہے، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مصیبت زمین میں اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں میں، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ تقدیر والے معاملات ہیں اور اس کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کسی کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس کے نصیب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی کہ انسان کو یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے، اس کو یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی لائف میں سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا ذمہ دار جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے حالات کو ٹھہرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ آیت 23 ہے، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، یعنی کہ کیا کس طرح سے کہا گیا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے نا تو اس کے اوپر افسوس نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہا کرو کہ یہ چیز جو ہے وہ آپ میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تبھی یہ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت گہری بات ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہو جائیں تو ہم نے کسی اور انسان کو اس کا نہیں ذمہ دار ٹھہرا دینا ہوتا کہ جی اس کی وجہ سے میں یہ اس مصیبت میں پڑ گئی، یا اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح سے نہیں جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اس کو من جانب اللہ سمجھنا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں آگے کیا کہا جا رہا ہے، اور اس پر اترایا نہ کرو، اور وہ جو تمہیں دے دے تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے لوگ۔ اب اسی آیت 23 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دیتا ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اترانا شروع ہو جائے، کہ بھئی بڑا فخر کرنا لگ جائے کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور میں باقی لوگوں سے جو ہے وہ برتر ہو گیا ہوں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بندے سے یہ پوچھے گا کہ جو تمہیں مال دیا گیا تھا اس کا تم نے کیا کیا۔ ایون جو انسان کی اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کرے گا کہ یہ جو تمہیں میں نے طاقت دی تھی، جو میں نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی تھی، تم نے اس کو کہاں پہ کھپایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر چیز کی جواب دہی جو ہے وہ ہم نے آخرت میں کرنی ہے۔ تو جب ان ساری باتوں کو ہم سوچیں گے نا تو کبھی بھی ہم اپنی کسی آسائش کے اوپر اترائیں گے نہیں، اس کے اوپر فخر نہیں کریں گے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو اس نعمت کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے آخرت میں گلے کا توق نہ بنے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 24 ہے، جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ بخل والی بات، اب ظاہر انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو جو شیطان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ انسان کو یہ چیز کرتا ہے کہ بھئی وہ بخل سکھاتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں دینا، یہ تمہاری محنت ہے، تم اپنے لیے بچا کے رکھو، تم نے یہ کام بھی کرنا ہے، مطلب 100 باتیں وہ آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتا ہے۔ اچھا تم نے یہ کام بھی کرنا ہے، تم نے وہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ چیز بھی لینی ہے، وہ بھی لینی ہے، تو تم یہ جو تمہارا پیسہ ہے نا اس کو اپنے پاس بچا کے رکھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کوئی بھی رخ پھیرے گا تو وہ سن رکھے کہ اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مال لگائیں گے تو یا نہیں لگائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے مال لگایا تو تبھی یہ کام ہوا، نہیں، اگر آپ نہ لگاتے تو آپ کی جگہ کوئی اور بندہ آ کے لگا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی کام کا سوچا ہوا ہے کہ یہ کام ہوگا تو وہ پھر ہو جاتا ہے، وہ چاہے آپ کے ذریعے سے ہو، چاہے میرے ذریعے سے ہو، چاہے کسی اور کے ذریعے سے ہو، وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کام میرے ذریعے سے ہونا ہے، اگر وہ میری ہی وجہ سے ہو، میرے ہی ذریعے سے ہو، تو یہ میرے لیے پھر بڑے ریوارڈ کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، میں نے ہی کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں نہیں کروں گی، آج یہ جیسے لیکچر میں دے رہی ہوں، اگر میں نہیں دیتی تو میری جگہ کوئی اور آ کے دے رہا ہوتا۔ یہ جس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوتا ہے یا جو کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے، وہ کسی اور سے کروا لیتا ہے۔ تو اللہ کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں رکتے ہیں، یہ صرف ایک انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ نیکی کے کاموں سے روک دیتی ہے اور ان ساری چیزوں سے۔ ٹائم ہمارا ہو گیا کمپلیٹ اور صرف 3 آیات رہتی ہیں، should we complete
کر لینا چاہیے. تھوڑا سا میں ٹائم لوں گی آپ لوگوں کا، بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت نمبر 25 ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ٹھیک ہے، اس میں نا اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اسلام کی روح ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری. اب یہ وہی والی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہی تھی کہ یہ جو آخری یہ جو رکوع ہے، یہ جو آخری آیات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے نا، وہ جو اسلام کا جو اصل اس کا جو تصور ہے نا، وہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہم نے اسلام کا جو تصور، جو ہم نے اسلام کو سمجھا ہوا ہے نا، وہ والا نہیں ہے. جو حقیقی اسلام ہے نا، ہم نے اسے سمجھنا ہے. اب فار ایگزامپل ہم کیا چیز سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ بھائی آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے حج کر لیا، ربیع الاول آ گیا تو آپ نے کوئی قرآن خوانی کروا لی، کوئی نعتوں کی محفل سجا لی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، ہرگز بھی نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. ہم نے جو ایکچوئل اسلام ہے نا، ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ 3 چیزوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ رسولنا بالبینات، یعنی کہ بینات. اب یہ بینات کیا ہیں؟ پہلے والے جو رسول تھے، ٹھیک ہے، ان کی بینات، ان کے معجزات ہوا کرتے تھے. جبکہ جو ہمارے رسول ہیں ان کی بینات یہ قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب اور میزان. اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں گے تو یہ جو بینات ہو گیا وہی چیز ہے جو کہ بینات جو ہے وہ بین سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ مطلب ظاہر ہو، نمایاں ہو. ٹھیک ہے، اسے کسی دلیل یا کسی وضاحت کی ضرورت نہ ہو. اور کتاب جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں یہ معلوم ہے کہ کتاب کیا ہے. جبکہ جو میزان ہے، میزان سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام. اب اس نظام میں وہ والا نظام کہ جس میں حقوق و فرائض کا توازن موجود ہو. اب کسی بھی معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر وہاں پہ یہ جو حقوق و فرائض ہیں ان کے بیچ میں جو ہے وہ توازن نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بہت آسانی سے ہم آج اپنے حالات سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے ملک کے اندر توازن نہیں ہے نا، انصاف نہیں ہے نا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں کیا چل رہا ہے، کس طرح سے ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ جو میزان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو یہ جو میزان ہے نا، یہ بہت گہری ایک چیز ہے جس کو آج کا جو مسلمان ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے بعد کیا کہا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں انصاف جو ہے وہ قائم ہو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنا جو انڈیویجولی اور کولیکٹیولی اگر ہم اپنا جائزہ لینا تو ہمیں یہ بہت کلیئرلی نظر آئے گا کہ قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی سے قرآن کو نکال دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن جب کیا اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ قرآن کی محفلیں سجائیں، یا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم اس کو مقابلوں میں یہ حسن قرأت کے مقابلے کریں؟ ٹھیک ہے، یا اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم قرآن کو جو سونے کی تاروں سے لکھ کے اور وہ اتنے 40 من وزنی قرآن اور یہ ساری چیزیں، مطلب قرآن اس لیے نازل ہوا تھا. آج اگر ہم اپنا دیکھیں تو ہم نے قرآن کو یہ سارا کچھ سمجھا ہوا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، ایک نظام حکومت ہے. اور یہ اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کریں، اس کے لائے ہوئے میزان کو نصب کریں، اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کریں. اب یہ جو آیات ہے نا، اگین میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. اگر اس کے اس میں اگر اس کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے نا تو انفارچونیٹلی ہمیں اپنے بہت کلیئرلی اپنا آپ ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح سے قسط کی بات کی ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہو، تو یہاں پہ یہ جو قسط کی بات ہے یہ ہم نے بہت ساری آیات میں دیکھی تھی. سورہ مائدہ میں ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، آیت 8 میں کہ اللہ کی خاطر راستی والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اسی طرح سورہ شورى میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 15 میں کیا کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل جو ہے وہ قائم کر دوں. تو یہ جو قرآن ہے یہ ہم ایک انسان کے درمیان
درمیان ایک عدل کے لیے، ایک انصاف کے لیے جو ہے وہ والی کتاب ہے، اس لیے اس کو عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے اتارا ہے لوہا بھی، اور اس میں شدید جنگی صلاحیتیں ہیں اور لوگوں کے لیے دوسری منفعتیں یعنی کہ دوسرے منافع بھی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں جیسا سے اللہ تعالیٰ نے الحدید کے بارے میں فرمایا، تو یہ جو الحدید ہے یعنی کہ لوہا ہے، یہ جنگ کے دوران قوت کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں 4 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مومن کے لیے بتائی ہیں، بینات، الکتاب، المیزان، الحدید، یہ 4 چیزیں جو اس آیت میں ہمیں ملی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے عطا کی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے، وہ دیکھے کہ کون اپنے رب کو بغیر دیکھے اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پہ مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ دین کی مدد کرنا۔ اب یہاں ہم یہ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 7 اور 8 میں کیا کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، کفار کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدم فرمائے گا، اور کفار کے لیے ہلاکت اور ان کے اعمال کی بربادی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک لوہے کی حیثیت ہے نا، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے بلکہ کاؤنٹ لیس اس کے فوائد ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیر سے لے کر تلوار، ایون ایٹم بم تک بھی جو ہے وہ لوہے سے بنایا جاتا ہے، سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز جو ہے وہ بھی لوہے سے بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو واضح کر دے کہ کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مدد اور غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ جو غیب پر ایمان لانے کا مشورہ، یہ جو اشارہ دیا گیا نا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلحے کے لحاظ سے جو فرد یا قوم جو ہے وہ کس طرح سے دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرتی ہے، وہ کس طرح سے آپس میں جو ہے وہ عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، وہ ظلم کو روکتے ہیں۔ تو یہاں یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اشارتاً یہاں پہ سمجھایا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور دشمن پر برتری چاہتے ہو نا، تو حالات کے مطابق لوہے کا استعمال کرو۔ بہت گہری بات ہے، کاش کہ ہمارے آج کے جو حکمران ہیں نا وہ اس بات کو سمجھ لیں، وہ اس آیت کو سمجھ لیں، یقین جانیں کہ وہ اگر اس لوہے کا استعمال سیکھ لینا، تو یہ جو حالات آج امت مسلمہ فیس کر رہی ہے نا، وہ ان ساری چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ میں بہت جلدی سے اس کو کنکلیوڈ کروں گی الحمدللہ۔ یہ میں نے بہت اچھے سے یہ تیار کیا تھا، لیکن ٹائم کی وجہ سے نا میں اس کو جو ہے وہ صرف وائنڈ اپ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت 26 ہے، ہم نے بھیجا نوح کو، ابراہیم کو، اور انہی کی نسل میں رکھ دی ہم نے نبوت بھی اور کتاب بھی۔ تو ان کی نسل میں کچھ تو ہدایت یافتہ بھی ہیں اور اکثریت فاسقوں کی ہے۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنی جو قوم تھی ان کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کی، لیکن نہ ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی ان کی نسل میں سے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو انہی کا ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ دنیا کے اندر انہی 2 انبیاء کی جو نسلیں ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ کچھ تو اس میں سے ہدایت یافتہ ہے، لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے۔ تو فاسق کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ جو کہ ہدایت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ آیت 27 ہے، پھر ہم نے بھیجے ان کے نقش قدم پر اور بہت سے رسول، اور اس کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بھیجا تھا اور ان کو کتاب جو ہے وہ دی تھی۔ اور پھر کیا آیت کے اگلے حصے میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کی پیروی کی تھی ہم نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور رحمت پیدا کر دی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہ بیسیکلی خود بہت ہی سافٹ اسپوکن پرسن تھے، بہت سافٹ ان کی پرسنالٹی تھی۔ اسی وجہ سے جو ان کے جو حواری تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی سیم یہی والی کوالٹیز ان کے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوالٹیز اتنا انہوں نے اس میں غلو کیا
کہ سورہ مائدہ 82 میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پہ چلتے چلتے وہ ربانیت انہوں نے وہ کر لی تھی، مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ اس دنیا سے اتنا کنارہ کش کر دیا کہ نہ انہوں نے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے شادی نہیں کرنی، انہوں نے آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے پاپ یا جو فادر وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکاح وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ترک دنیا ہے، یہ جو رابانیت والی زندگی ہے، یا یہ جو بغیر نکاح کے تجرد والی زندگی اس کو کہتے ہیں، تو یہ جو سارا جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا رستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا، اچھا یہاں پہ دیکھیں اب آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ خود ہی انہوں نے اپنے لیے یہ ساری چیزیں انہوں نے چوز کی، ٹھیک ہے، ربانیت کو چوز کیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس میں وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اتنی رعایت کہ جتنا رعایت کرنے کا حق تھا۔ یعنی کہ اب کیا ہوا کہ ظاہراً تو وہ لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے انٹرنل اگر معاملات دیکھیں تو وہ جتنا زنا اور جتنا وہ یہ سکینڈلز آج بھی ایون آپ دیکھیں تو بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے خود اپنے لیے اتنی پابندیاں چوز تو کی، لیکن وہ پھر اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، وہ پھر گناہوں کی طرف وہ پڑھ گئے۔ آئی 28 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اگر وہ اور وہ تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر تم چل سکو گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل کنکلوژن میں بتا دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے، رسول پر ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، تو وہ نور تمہیں ملے گا جو کہ تمہیں آخرت میں جو ہے وہ تمہیں سپورٹ کرے گا، جس کو لے کے تم چل سکو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا۔ آیت 29 ہے، یہ اس لیے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل پر اب ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب ان کو یہاں پہ اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اہل کتاب جو کہ مومن ہیں، ہم یہ جانتے ہیں نا کہ سارے ہی اہل کتاب جو ہیں وہ نہیں ہیں، ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا کہ کچھ ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن اکثریت جو فاسق ہے اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ جو مومن ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ظاہر ہے اب جو امت مسلمہ ہے وہ چینج ہو چکی ہے، تو اب ان کا جو ہے وہ کوئی بھی حصہ نہیں ہے، یا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی اس بات کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے حقدار نہیں رہے، اب ان کے لیے کوئی رستہ جو ہے وہ نہیں کھلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ کیا کھولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہے اس کے حصے دار بن جاؤ گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعني